हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम तरीन मालूमात और खबरें आपको देने जा रहे हैं, वाकयात आपको सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है उसमें गोली चली या नहीं चली, एक तो इसके ऊपर हम आपको मालूमात देंगे। दूसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि कितनी हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में। और तीसरे नंबर पर एक बड़ी अहम वाकया आपको सुनाएंगे और वो वाकया है बुशरा बीबी से मुतल्लिक कि बुशरा बीबी ने किस वजह से अचानक एहतजाज को छोड़कर वापस खैबर पख्तूनख्वा जाने का फैसला किया। वो वाकया क्या था, वो वजह क्या थी, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए बातचीत का बाकायदा आगाज करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आप बताएं। आप? आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। पहले तो आसिफ बताएं कि रात गुज़ारा है, मैं भी जाग रहा था और आप भी इधर ही फिर रहे थे, बल्कि आप तो डी चौक में थे। तो आप पहले मुझे अपनी मालूमात दें कि गोली चली या नहीं चली, और फिर कुछ मैं भी ऐड करता हूँ। जी एजाज, कल जो हमने व्लॉग किया था उसमें हमने बताया था कि लाइटें बंद करवा दी गई हैं और चांस है कि ऑपरेशन हो सकता है। ताहम बाज़ हलकों का ये ख्याल था कि शायद आज ऑपरेशन ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बैरूनी दुनिया से आए हुए हैं, बेलारूस के सदर, और तवक्को थी कि शायद ऑपरेशन जो है वो आज रात, यानी उस वक्त कहा जा था कि कल रात को होगा। तो हमने ये बात कल शेयर भी की थी। लेकिन जब लाइट्स वगैरह ऑफ़ करवाई गई, CDA को कहा गया कि मुल्लिका सेक्टर्स की स्ट्रीट लाइट्स और दीगर लाइट्स बंद कर दें, तो उसके बाद फिर एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ। और उस ऑपरेशन में एजाज गोली की आवाज़ सुनी गई है, गोली चलने की आवाज़ आई है। और ये गोली नहीं, गोलियां। जी, गोली तो मैं एक मुहावरे के तौर पर बात करूँ, ज़ाहिर है कि गोलियाँ। और उसमें बाकायदा फिर जो ऑपरेशन था उसकी नोयत ऐसी थी कि KP से जो चला काफ़िला और रुकावटें और सारा कुछ अबूर करता और लड़ता भिड़ता यहाँ तक आया, वो मजमा जो कि सरकारी लोग भी मानते हैं, वफाकी वज़रा भी मानते हैं कि 25 हज़ार के राउंड था, बाज़ लोग उसे इससे ज़्यादा भी जानते हैं, उसको 25 मिनट भी फिर नहीं लगे पसपा होने में, और मजमे को जो है सर पे पैर रख के दौड़ना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल है कि उसमें, और फिर जिस तरीके से वहाँ पे वो गाड़ियाँ छोड़ के और चीज़ें छोड़ के लोग भागे, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ऑपरेशन की शिद्दत कैसी थी। तो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि पहले आगे इंटीरियर मिनिस्टर आ गए, फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आ गए, फिर वहाँ से हमारी काफ़ी ट्रांसमिशन चली। फिर मैं उन गाड़ियों के पास भी गया था और वहाँ से भी एक रिपोर्ट मैंने की थी, जो कई दर्जन गाड़ियाँ यहाँ पे लोग छोड़ के गए हैं, जो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी थी और ज़ाती गाड़ियाँ भी थीं, लोगों की अच्छी कीमती गाड़ियाँ भी थीं, कारें भी थीं। तो मैं तो फिर सुबह ऑफ करके आपके हैंड ओवर करके चला गया था। तो सूरत हाल आपके सामने ही है सारी। तो आप बताएं कि उस वक्त जो ऑपरेशन जो हो रहा था। अच्छा एजाज, एक और चीज़, ये जो ऑपरेशन हो रहा था उसमें हम विजिबली ये भी देख पा रहे थे कि जो डी चौक में, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, और इस डी चौक के बिल्कुल सामने अतातुर्क एवेन्यू की जो साइड जो है वो नाज़मुद्दीन रोड वाली साइड है, वहाँ पे उन ऑफिसर्स की गाड़ियाँ खड़ी थी डिफरेंट इदारों के, जिसमें रेंजर्स के लोग थे, पुलिस के लोग थे। तो वहाँ पे एक गाड़ी जो थी वो एक 1 स्टार वाली एक कार भी जो है वो भी 2-3 मरतबा वहाँ पे आई है और रुकी है। और जो इस सारे ऑपरेशन की निगरानी हो रही थी वो मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर जो हैं 111 ब्रिगेड के, जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्विन सिटीज़ को की सेफ्टी को इंश्योर करना, तो वो ख़ुद भी स्पॉट के ऊपर मौजूद थे। और आई फील कि ये ऑपरेशन जो भी हुआ है शायद उनकी निगरानी में हुआ है। तो क्या आपकी क्या मालूमात हैं साहब? आसिफ, टाइम आपको बताते हैं और पूरी सीक्वेंस बताते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन हुआ। बात आप वाली है, लेकिन मैं एक डिफरेंट चीज़ में एडेड इन्फॉर्मेशन के साथ, टाइम लाइन के साथ अब बताने लगा हूँ। रात को 10:30 बजे इस्लामाबाद पुलिस को इतला दी गई कि आप पैराफ्रीज में चले जाएं और वहाँ पर आपने अरेस्ट करनी है, यानी कि गिरफ्तारियाँ आपने करनी है। मेन जो मरकज़ जो था, इससे आप परे चले जाएं। जो एग्ज़िट के इलाके हैं, यानी कि जो ब्लू एरिया या मेन जहाँ से वो भाग सकते हैं, जहाँ से वो भागेंगे, ठीक और है। इससे पहले मेरा ख्याल है मार्केट्स बंद भी कराई थी, इससे पहले मार्केट्स बंद करवाई थी, इससे पहले जो लाइटें हैं वो बंद करवा दी गई थी कि कोई जो किसी को रात के वक्त नज़र ना आए। फिर इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थी, रेंजर्स थी और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी। आपको पता है कि एक दिन पहले ही जो फ़ौज है उसको भी बुला लिया गया था आर्टिकल 245 के तहत सिविल एड के तौर पे। तो यहाँ पर रेंजर्स थी और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी। उन्होंने 11:45 पर बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ किया। अंधेरा था। और इससे पहले एक और छोटा सा वाक़या हुआ जिसका हमने जिक्र भी किया है कि एक
جس واقعے کی وجہ سے جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جائیں گی، تو وہ واقعہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں کہ واقعہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ یہاں پر آگے بڑھ رہے تھے، وہ ایک چھوٹا سا کنٹینر بھی لے کے آ رہے تھے، اور یہ کنٹینر تھا بشرا بی بی کے لیے، اور بشرا بی بی کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کنٹینر میں آپ رہیں گی اور یہ کنٹینر بڑا محفوظ ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر فائر بھی نہیں لگے گا، آپ اوپر سے کھڑے ہو کے آپ خطاب بھی کر سکیں گی، نیچے رہنے کا بھی بندوبست ظاہر ہے، دیگر جو فیسلٹیز جو ہیں وہ ظاہر ایک خاتون بھی تھیں، اس میں واش روم بھی تھا، جی یہ ساری لیٹنے کا چیزیں انتظام بھی ٹھیک ہے، تھا، اور ایک پورا نظام تھا وہاں پر، اور اگر ظاہر ہے اس کے اوپر آپ شیلنگ بھی کریں آنسو گیس کی تو آپ بیچ میں رہ کے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ اس کنٹینر کے ارد گرد جو سیکیورٹی پہ جو لوگ لگے ہوئے تھے ان کے اوپر بڑی شدید جو آپریشن کے پہلے حصے میں ان کے اوپر شدید شیلنگ کی گئی، ٹھیک ہے۔ جب شیلنگ کی گئی تو وہ لوگ جو اس کنٹینر کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے حفاظت میں، وہ لوگ کنٹینر چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ اس کنٹینر کو آگ لگا دی گئی، اس کنٹینر کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، اور جب وہ خاکستر کیا گیا اور پھر آپریشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہوا، ہوائی فائر بھی، آواز فائر کی بھی آئی، آپ نے بھی اس بات کی تصدیق کیا کہ فائر ہوئے، لیکن سب سے زیادہ جو چلائے گئے وہ آنسو گیس کے شیل چلائے گئے۔ شروع میں جو بشرا بی بی ہیں بلو ایریا میں ایک نجی ہاسپٹل ہے، اس کے باہر ایک گاڑی پہ رہیں، پھر وہاں پر جب حالت خراب ہو گئی بہت زیادہ تو انہوں نے جانے کی کوشش کی، اور آصف مجھے آئی وٹنسز نے بتایا ہے کہ جب بشرا بی بی نے کہا کہ وہ جائیں گی کیونکہ حالات اس قدر نہیں رہے، انہوں نے بہت ظلم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے کہا کہ وہ جائیں گی تو جب وہ جانے لگی تو کم و بیش 30 کے قریب جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور کارکن ہیں وہ ان کی گاڑی کے ساتھ لپٹ گئے، اور ان میں سے جو چند لوگ ہیں وہ منت کر رہے تھے بشرا بی بی کی کہ آپ یہاں سے مت جائیں، آپ یہاں سے مت جائیں۔ کیوں؟ بشرا بی بی ان کو کہتی رہیں، تقاریر موجود ہیں بشرا بی بی کی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ پٹھان ہیں، آپ غیرت مند ہیں، آپ، مجھے یقین ہے آپ ہماری حفاظت کریں گے اور اپنے خان کو باہر لے کے آئیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے میاں ہی نہیں ہیں، وہ ملک کے مستقبل کی بات کریں۔ تو یہ انہوں نے ایڈریس جو کیا تھا وہ پٹھانوں کو کیا تھا، اور پٹھانوں کو کہا تھا آپ انہوں نے بشرا بی بی نے جو ایڈریس کیا تھا وہ پٹھانوں کو ہی کیا تھا، اور پٹھانوں کو کہا تھا کہ آپ غیرت مند ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا تھا کہ وہ جو پٹھان وہاں پر موقع کے اوپر موجود تھے وہ ان کو منت کر رہے تھے کہ ہم ادھر رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم مر جائیں گے، آپ یہاں سے نہ جائیں، لیکن بشرا بی بی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ واپس جائیں گی، اور پھر ظاہر ہے جب بشرا بی بی نے فیصلہ کیا تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے جائیں گے۔ تو مانسہرہ میں یہ رات کو پہنچے ہیں، مانسہرہ میں ریسٹ ہاؤس میں میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے وہاں پر رات گزاری، اور پھر اگلے دن یہ وہاں پر آگے خیبر پختونخوا میں چلے گئے۔ یہ بنیادی وجہ تھی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا جو ہلاکتیں ہیں وہ ہوئی ہیں، تو کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق آصف جو پی ٹی آئی ہے اس کے بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ جی 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، 100 سے زائد لوگ مارے گئے۔ اب 100 سے زائد لوگ مرنا، آصف آپ کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے، ہم نے لال مسجد آپریشن یہاں پر کور کیا تھا، اور اس آپریشن میں جنونلی لوگ مرے تھے۔ حکومت سب کچھ چھپا سکتی ہے لیکن ایک چیز نہیں چھپا سکتی، لاشوں کو اتنی زیادہ تعداد میں رکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لاشیں اگر ہوں گی تو ان کے لواحقین بھی ہوں گے، لواحقین کو آپ کو لاشیں دینی پڑیں گی، وہ لاشیں آپ دیں گے تو پھر جنازے بھی ہوں گے، تو جنازے نہیں ہیں۔ جو میکسیمم تعداد ہے میرے پاس جو مرنے کی، جو ہلاک ہوئے ہیں وہ ہے 5، چھٹی 6 نہیں ہے، وہ 5 ہے۔ تو میری اطلاعات کے مطابق ہلاکتیں ہوئی ہیں، 5 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ بات ابھی تحقیق کے قابل ہے کہ وہ کس کی گولی سے لگی ہیں، وہ کیسے ہلاکتیں ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، آصف آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ خود بھی کچھ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے، اس کی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے رات کے وقت اندھیرے میں جب آپ فائر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ یہاں پر یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس سے آتشی ہتھیار لے لیے گئے تھے، اور مجھے جہاں تک معلومات ہے کہ آتشی ہتھیار سے زیادہ ڈیپینڈ کس کے اوپر کیا گیا ہے، وہ ڈیپینڈ کیا گیا ہے رینجرز کے اوپر کیا گیا ہے، اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر کیا گیا ہے، اور شیلنگ کے اوپر ڈیپینڈ کیا گیا ہے۔
تو یہ میری معلومات ہوئی. جی اعزاز، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ پولی کلینک میں 3 لوگوں کی کیجویلٹی تو کنفرم ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. ویسے جو فگر آ رہا ہے 5 بتایا نا. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں، میرے ایک بڑی ذمہ دار دوست ہے میرے، وہ انہوں نے مجھے پیمز سے بتایا، اور میں ان کو بڑا احترام کرتا ہوں، اور بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنے والے. انہوں نے مجھے کسی دوست نے بتایا کہ پیمز کے اندر نا 100 سے زائد لاشیں آئی ہیں رات کے وقت. اب میں نے نا پیمز سے چیک کرنا شروع کیا کہ واقعی آئی ہیں، تو مجھے کسی ایک نے بھی تصدیق نہیں کی کہ جی آئی ہیں. مطلب انیشلی مجھے معلومات آئی کہ جی 100 سے زائد یہاں پر لاشیں. ابھی اس کے لیے ایمبولینس چاہیے ہوگی، کسی گاڑی کے اوپر آئی ہوں گی، اس کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے، تو لاشیں کدھر گئیں؟ اعزاز میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بیٹ رپورٹر ہے نا ہمارے یہاں بیٹس ہوتی ہیں کہ فلاں شعبے کی رپورٹنگ کس نے، تو جو ہیلتھ کے رپورٹرز ہیں نا، میری ان سے بات ہوئی ہے. علی حمزہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، اور آپ کو پتہ ہے بڑا ایکٹیولی وہ فالو کرتے ہیں ساری چیزوں کو یہاں پہ جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ان سے جو میری بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ انیس شہزاد، سردار شفیق اور عبد المبین، یہ 3 لوگ ہیں نامینیٹڈ ہیں. اسلام آباد، ایبٹ آباد اور کے پی سے ان کا تعلق ہے. یہ 3 ڈیتھ ہوئی ہیں، اور چوتھی جو ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ پولی کلینک میں، اس کا نام کنفرم نہیں ہو سکا. دوسرا وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ 8 مختلف لوگوں کی لاشوں کی بات کی جا رہی تھی پیمز میں، 100 کی نہیں. ٹھیک، لیکن ایک بھی بندے کا نام کنفرم نہیں ہوا، ایک بھی بندے کے لواحقین انہیں وہاں نہیں مل سکے، اور ایک بھی بندے کی لاش مارچری میں انہیں نہیں دیکھ سکے. ٹھیک ہے، اب ریکارڈ غائب کر دیا گیا یا لاش غائب کر دی گئی ہے یا کچھ ہوا ہے، یہ بھی خدا ہی جانتا ہے. یہ ان اتھینٹک بات ہے. 8 لوگ مرے ہیں یا نہیں، یہ بھی ان اتھینٹک بات ہے. اس کے بارے میں تب تک کنفرم نہیں ہوگا جب تک لاش کسی کی نظر نہ آ جائے، یا کم از کم اس کے لواحقین آ کے کلیم کریں کہ لاش ہم نے وصول کر لی تھی، یہ اس بندے کی قبر ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ کیا. اچھا ایک بات ہے کہ تقریباً 1.5 درجن کے قریب جو لوگ ہیں، وہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ 14-15 سے زیادہ ہیں جو کہ زخمی ہیں، جن کو گولیاں لگی ہیں. یہ بات درست ہے کہ وہ کسی کو ٹانگ میں لگی ہے، اور کسی کو چھاتی پہ لگی ہے، اور کسی کو پیٹ پہ لگی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اب جو اگلی بات ہے اعزاز، وہ یہ ہے کہ کیونکہ راستے بند تھے، اور تو ایسا پاسیبل نہیں تھا، کیونکہ پیمز بہت بڑا ایریا کیٹر کرتا ہے نا. آپ دیکھیں سارا کے پی، آپ کا سارا جی بی، آپ کا کشمیر، آپ کا پنڈی ڈویژن، سارا چکوال، سارا یہاں تک اسلام آباد، تو اس میں بہت سارے فائر آرم کے واقعات آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پچھلے 3-4 دنوں میں کیونکہ راستے بند تھے، موبلائزیشن نہیں تھی، تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ کسی اور سائڈ سے لوگ ہیں. زیادہ چانس یہی ہے کہ اگر وہاں پہ جو زخمی ہیں ان کی اگر فائر آرم کے لوگ ہیں تو وہ اسی انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن کیونکہ ہم جرنلسٹ وہ خبر صرف اون کرتے ہیں، وہ خبر بریک کرتے ہیں، وہ خبر دیتے ہیں، اون کرتے ہیں جس کے ہمارے پاس شواہد مکمل ہوتے ہیں، جس کو ہم کسی عدالت میں پروو کر سکتے ہیں. اچھا اب بات آ جاتی ہے اعزاز کہ گولی چلنے کی. اگر گولی چلنے سے ایک بندہ مرا ہے یا خدا نہ خواستہ 10 بندے مرے، بات ایک ہی ہے، ایک انسانی جان کی، زندگی کی بھی وہی قیمت ہے. اور میں اس کا کوئی قطعی جواز نہیں سمجھتا کہ اگر آپ پہ فائر نہ ہو اور آپ فائر کریں، یہ بھی غلط بات ہے. تو اسٹیٹ کو بھی تھوڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا. دوسری طرف اگر میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے سیکٹری کے طور پہ بات کروں، کل سارا دن، پرسوں رات، ساری رات فون آتے رہے، ہماری ڈی ایس این جی پہ اٹیک ہوا ہے، ایک نیوز کے آفس پہ اٹیک ہوا ہے، مبوس ہو گئے. جیو نیوز کو آفس چھوڑ کے جو ہے اپنا سیٹ اپ کہیں اور جا کے لگانا پڑا، ایک نجی ہوٹل میں جا کے لگانا پڑا. اسی طرح پریس کلب کے اوپر اٹیک ہوا، ڈی ایس این جیز کے ساتھ جو لڑکے تھے ان کو مارا پیٹا گیا. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مارا پیٹا کس کی طرف سے گیا؟ پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے، انہی کی طرف سے اٹیک ہوئے. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے یہ مارا پیٹا گیا، اور ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ نے ریسٹرینٹ نہیں کیا. جی میں دو باتیں کر رہا ہوں، میں اس کی آپ کو جواز بتا رہا ہوں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز میڈیا کو مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور کیونکہ ان کے لیڈرز عمران خان سمیت میڈیا کو دھمکیاں دیتے ہیں، آن دی ریکارڈ دھمکیاں دیتے ہیں. لاسٹ جو جلسہ کیا تھا گنڈا پور جو آئے تھے اسلام آباد، تو انہوں نے باقاعدہ کہا اس میڈیا کی ایسی کی تیسی،
ادھر بھی اس وقت بھی مارا گیا تھا. تو جب اسٹیج سے ایسی باتیں ہوتی ہیں نیچے ورکر تو اپنا فرائض منصبی سمجھتے ہیں کہ وہ میڈیا کے اوپر اٹیک کریں. اور مجھے بہت افسوس ہے کہ نہ تو میڈیا کے لوگ ان پرسن اور نہ ادارے اپنی یہ چیزیں لے کے ایف آئی آر کا اندراج نہیں کراتے تاکہ اس پارٹی کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے آئے کہ کتنا میڈیا کو یہ انڈر اٹیک رکھتے ہیں, تاکہ جب انٹرنیشنل برادری یہ کہتی ہے کہ ان کے انسانی حقوق ہیں تو ان کو بتا دیے یہ پارٹی خود کتنا بلیور ہے انسانی حقوق اور میڈیا کی آزادی کی. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آتی یہ بات نہیں ہے نا جو بات آپ نے کی نا, میں ذرا تھوڑا سا اس کو کہہ رہا ہوں, جو بھی علاقے ہوں کسی بھی پولیٹیکل بندے کے علاقے تو بڑی افسوسناک بات ہوتی ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب آپ اپنے ساتھ فائر آرمز لے کے آ رہے ہیں, ہتھیار لے کے آئے ہیں, یہ اس بات کی تو ثبوت ہے نا, ان کی اپنی ویڈیوز ہیں جن میں ان کے لوگ ہتھیار لہرا بھی لے رہے ہیں اور بعض لوگ ہوائی فائرنگ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ہوائی فائرنگ کریں گے اور یہاں پر پولیس ہوگی, رینجرز ہوگی یا کوئی اور بھی ہوگا, وہ جواب میں کیا کرے گا؟ رینجرز کا ایک اہلکار شہید ہوا, 5 بندے پولیس کے آپ کو پتہ ہے وہ شہید ہو چکے ہیں, ان کی ریکارڈ کے اوپر لاشیں بھی موجود ہیں, ان کی جنازے ہوئے ہیں, ان کے جنازوں میں شرکت ہوئی ہے نا. جواب میں کیا ہوا؟ جواب میں یہ لاگتیں ہوئی ہیں اور ظاہر ہے فائر سے ہوئی ہیں, اور ہو سکتا ہے نہیں یعنی کہ ہم جو نظر آ رہا ہے وہ ریاستی جواب سے ہی ہوئی ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ وائلنس کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو وائلنس کا جواب بھی وائلنس سے ہی دیا جاتا ہے. جب آپ پرامن تحریک کرتے ہیں تو پھر پرامن تحریک کو ڈیل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ریکارڈ کے اوپر موجود بات ہے. تو اوورآل یہ ہے کہ یہ احتجاج ہو چکا ہے. احتجاج میں پی ٹی آئی جو ہے وہ راؤنڈ ہار گئی ہے. کانفلکٹ جو ہے ایک براڈر کانفلکٹ کیا ہے؟ براڈر کانفلکٹ یہ ہے, ایک تو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے نا, براڈر کانفلکٹ کیا ہے پاکستان کی ریاست کا؟ پاکستان کی ریاست کا براڈر کانفلکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست میں جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ ہماری پولیٹیکل فورسز کی نہیں ہے. یہ براڈر کانٹیسٹ ہے. پاکستان کی ریاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا انکریزڈ رول ہے, یہ براڈر کانسٹ ہے. تو جو براڈر کانفلکٹ ہے وہ موجود ہے, احتجاج جو ہے وہ مر گیا ہے, احتجاج ناکام ہو گیا ہے. تو اب احتجاج جو ہے آصف فورسیبل فیوچر میں مجھے جلدی یہ واپس آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مسل اور مضبوط ہوا ہے, کانفیڈنس زیادہ بڑھا ہے, اور حکومت کا کانفیڈنس زیادہ بڑھا ہے. جن کا کانفیڈنس لوز ہوا ہے وہ پی ٹی آئی اور ان کی قیادت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی جلدی اس میں میرا ایک جو فائرنگ کے حوالے سے نا وہ ایک اختلافی نوٹ لے لیں, باقی بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے. جو آپریشن ہے اس میں فائر کی میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ مظاہرین کی طرف سے فائر ہوا ہے. نہیں وہ تو ہم نہ ہم موجود تھے نہ میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں. بہت زیادہ اچھا ہوتا کہ حکومت جس طرح سیاسی طور پہ ڈیل کر رہی تھی, سمپتھی لے رہی تھی ہر آنے والے دن, وہ ان کو آئسولیٹ کر دیتی اور ان سے سیاسی طور پہ ڈیل کرتی, اور ان کی سیاسی جو ابھی ڈیمیج ہوا ہے جس کو وہ لاشوں کے ذریعے کور کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی سے برا دن تھا پی ٹی آئی کے لیے. یہ 9 مئی سے بھی بہت برا دن تھا. 9 مئی کو تو ریاست نے کم از کم انہیں رگیدا نا مقدمات میں, لیکن لوگ ان کے ساتھ تھے. اب کل جو واقعہ ہوا ہے, کل پی ٹی آئی میرے نزدیک پی ٹی آئی اب جلدی کال دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فائنل کال جو اس ریسٹ میں دی گئی تھی, انہی پروگراموں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں پر امید نہیں تھا کہ اس کے کوئی ان کے نتائج نکلیں گے. نہ ان کے تیاری تھی, نہ موبلائزیشن تھی, نہ ان کے جو مطالبات تھے وہ کوئی اتنے ریئلسٹک تھے, یا اس میں کچھ دوسرے لوگوں کے بھی مطالبات شامل ہوتے تو شاید وہ بھی نکلتے. لیکن اب جو جس طریقے سے یہ اس کا اینڈنگ ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت سیاسی ڈیمیج کافی بڑا ہوا ہے. بالکل ہوا ہے. آصف پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک وضاحت دینی ضروری ہے. پچھلے دنوں میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی رہائی میں ایک لیول کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق جو مریم نواز ہیں انہوں نے بھی ایک ورڈ کسی لیول پہ کہا تھا کہ خاتون ہونے کے ناطے سے ان کو رہا کیا جانا چاہیے, آلدو کہ انہیں عدالتوں نے چھیڑا. میرے پاس ایک معلومات تھی جو میں نے شیئر کیا. مریم نواز صاحبہ کی قریبی لوگوں نے, بلکہ ان کی فیملی سے مجھ سے کسی نے رابطہ کیا ہے, براڈر فیملی ممبر میں سے ہی, ان کے قریبی لوگوں میں سے. انہوں نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے. آلدو کہ مریم صاحبہ کی جو ترجمان ہیں یا ان کی مریم اورنگزیب بھی مجھے جانتی ہیں, خود مریم بھی, ان کے لوگ بھی جانتے ہیں, تو کسی نے مجھے رابطہ نہیں کیا. لیکن چونکہ ان کی فیملی کے اندر سے کسی نے مجھے رابطہ کر کے کہا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ اس بات کی آصف وضاحت دینا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی نے
اپنی پوائنٹ آف ویو دیا کہ ایسا نہیں ہے, تو ہمیں کھلے دل سے کہنا چاہیے کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آصف آج کا پروگرام یہی ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں دی گئی معلومات پسند آئی ہوں گی. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور رائے کے ساتھ اگر آپ کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ٹاک شاپ 777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.